अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं और विया वीडियो लिंक हमें ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन करेंगे। इमरान खान साहब ने एक कॉल दी, रैली की, लाहौर के अंदर दफ़ा 144 फिर से नाफिज कर दी गई। कहा गया कि PSL हो रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम जो रूट दिया गया था रैली का, वहां पर दूर दूर तक PSL के रूट से कोई लेना देना नहीं था उसका, लेकिन उसके बावजूद रेंजर्स भी कॉल कर लिए गए और जगह जगह पर कंटेनर्स लगा दिए गए। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ की चल रही हो, चाहे वो PMLN की चल रही हो, उस पर किसी किस्म का 144 का नफाज नजर आता है कि नहीं होता। ये सब मामला तो फिर इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट के सामने पेश होना है, फर्द जुर्म उन पर आयद होना है। ये कहा जा रहा था कि आज भी इमरान खान अगर रैली के लिए निकलेंगे, और उकसाया भी जा रहा है कि निकलें रैली के लिए। मरीम नवाज साहिबा ने ये स्टेटमेंट्स दी आज और बाकायदा उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर डर के बैठ गया इमरान खान। तो ये कहा जा रहा था कि निकलेंगे तो गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद कल जाएंगे, वहाँ भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। और इसका तो बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो स्पोक्स पर्सन है, जो वज़ीर इत्तलात है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो ये कह चुकी हैं। हमने खुद उनसे पूछा कि तब 13 तारीख को इमरान खान यानी कि कल जो पेश होंगे इस्लामाबाद, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? तो उनका कहना था कि पहले दिन गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। तो ये एक प्लान यहाँ पर हो सकता है। और ये सब चीज़ें जितनी हो रही हैं इस वक्त, गो के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद रोका जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी एक्टिविटीज़ से। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो पता दे रही हैं वो एक ही चीज़ का और एक दावे का दे रही हैं। वो दावा बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि इमरान खान मकबूल तो है लेकिन कबूल नहीं है। दूसरा, एहतसाब होगा पहले, उसके बाद इंतखाब होगा। एक दौर के अंदर, जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, जब PNA की हुकूमत थी, उस वक्त भी 9 जमातें थी। आज 13 जमातें, 12 या 13 जमातें, ये PDM है, तकरीबन यही जमातें उस वक्त भी थी। इन्होंने भी जनरल ज़िया साहब से यही कहा था कि इंतखाब से पहले एहतसाब होगा तो फिर आगे इंतखाब होने चाहिए। और फिर हमने देखा कि 1977 से लेके 1985 में जाके इंतखाबात हुए। हाँ, ये डिफरेंस जरूर है कि इस वक्त कोई जनरल ज़िया यहाँ पर मौजूद नहीं, यानी कि मार्शल लॉ पाकिस्तान में इस वक्त नहीं लगा हुआ। लेकिन ये जो प्लान है कि इमरान खान को सियासत में नहीं आने देना, ये सब कुछ उसी से फूटता, उसी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आज इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्शंस, आईन पाकिस्तान कहता है कि असेंबली तोड़ दी जाए तो 90 दिन के अंदर होने हैं पंजाब और KP में, लेकिन बहुत दावे के साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान ये कहते हैं, और ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड भी बहुत सारों ने तो अब आके कहना शुरू कर दिया है, जिनमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह शामिल है, कि इंतखाब होते मुझे तो नजर नहीं आ रहे पंजाब और KP के अंदर। जनरल इलेक्शंस का क्या बनेगा हमें यह भी नहीं पता कि वहां पर अब क्या मामला बनना है। खुदा ना खास्ता उसी तरह का मामला कि हम पहले एहतसाब चाहते हैं, यानी कि अपना बदला पूरा करना चाहते हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड के जनाब जो इधर हुआ वो उधर भी पहले पूरा किया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो नहीं है, दस्तूर के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन ख्वाहिश जरूर है। तो ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करेंगे? ताहिर मलिक साहब, इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ आज भी हुआ, अब उन्होंने कल का कह दिया कि मैंने कल रैली निकालनी है। वो कहते हैं कि लाहौर में भी रैली निकालेंगे, अगर 44 ना होती तो गिरफ्तार करने की कोशिश यहां भी हो सकती थी, इस्लामाबाद जाएंगे तो वहां भी हो सकती है। क्या देख रहे हैं आप कल होता हुआ? ये देखें, ये एक, मैं समझता हूँ वो एक 2020 मैच है। खान को एक बात तो आप समझे ना, कैप्टन है, फाइट तो जानता है। अब खान ने इस इंतज़ामिया को खपाना शुरू कर दिया कि कल फिर देखें ना आज कैसे वो फंस गए हैं, क्योंकि आपके निगरान वज़ीर आला साहब ने फरमाया हमें सियासत पे तो पाबंदी कोई नहीं। आज ही सारा कुछ हुआ है। आज ही लाहौर में मैराथन हो गई है, आज ही शाही किले में रात को शो होना है, आज ही लकी रानी हो रहा है मंटो पार्क में, आज ही मैराथन हुई है, आज ही काफ लीग ने लाहौर में पार्टी का ऐलान किया, कन्वेंशन हो रहा है, सब कुछ हो सकता है स्वाय इमरान के। तो मैं समझता हूँ खान ने कहा कि ठीक है, अगर तुसी मेरे ना लड़ना तो मैं ताड़े ना लड़ना। तो खान ने यह कहा कि अब हर वक्त आप रेंजर बुलाएं, आप हर वक्त पुलिस लाएं, आप हर वक्त आप जनाब मेरे खिलाफ काम करें, मेरी मर्जी है मैं जब करूँ। ये एक साइकोलॉजिकल वार शुरू हो गया। मैं नहीं समझता ये सियासत है। मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगा, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो चीज़ ख़तरनाक मुझे लग रही है इस केस में, वो लग रही है निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी खतरे में पड़ गई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान या PTA का मुकाबला। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि निगरान हुकूमत का जो टेन्योर है ये भी बढ़ सकता है। नहीं, वो बात की बात है, लेकिन ये मामला तो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम तारीख को देखिए अकबर, जो पॉइंट है वो आपने मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो पॉलिटिकल नहीं है, वो उनका आमना सामना नहीं बनता इमरान का या PTA का। उनका काम है कि जनाब हम इलेक्शन कराने हैं। मगर अफसोस की बात है, जो मैं असल पॉइंट की तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ, आप इस पर कमेंट करें। इस तरह अगर ये आमने सामने रहे निगरान हुकूमत और इमरान खान या PTA, तो मुझे बताएं अगर इलेक्शन होते हैं, वैसे तो कह रहे होंगे नहीं,
اگر ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہو جائیں گے, کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کر لے گی؟ آپ ایک نئے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک اور معاملہ جو آپ نے کیا ہے وہ یہ کہ شیڈیول کا اعلان کیا ہے, جو آپ آر او ڈی او وغیرہ پہلے وہ جوڈیشری سے ہوتے تھے, اب وہ سارے اب آپ نے سب کے سب بیوروکریٹ لے, سرکاری ملازم لے لی, سرکاری ملازم لے لی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کم از کم وہاں پہ ایک سیمبلنس رہتی تھی, ایک شائبہ رہتا تھا کہ یار یہاں پہ نیوٹرلٹی ہے, کیونکہ یہ سسٹم کے اندر اتنے انٹرنچڈ نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک کمنٹ جو ہے میں دیکھا ہے, میڈیا بھی بڑا خاموش ہے, مجھے سمجھ نہیں. آپ کے ملکی آپ کو پتہ ہے جو مرضی کے ہم تنقید کرتے ہیں, آئی ایس اے کی ایک رسپیکٹ ہے, ورلڈ وائڈ ایک کریڈیبلٹی. آپ کی ٹاپ جتنی بھی ایجنسیز ہیں سب نے کہا الیکشن آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. انہوں نے نام دے دی آپ کے سارے پولیٹیشین میں, اس میں خان ہے, اس میں بلاول ہے. ویسے کب نہیں ہوتا ملک صاحب, کب نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو. 200 سال پہلے نہیں, 200 سال پہلے جتنے الیکشن ہوئے ہیں پیسفل ہوئے ہیں, 200 سال سے یہ کام شروع ہوا ہے, پہلے سارے پیسفل تھے, کوئی ایسے. میرا پوائنٹ ہے کہ آپ کی ٹاپ ایجنسیز کہہ رہی ہیں, اس کو میرا لئے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بات یہ ہے کہ جو دعویٰ صحافی کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں ویسے ملک صاحب اکثر بیٹھ کے, یہ دعویٰ کہ جناب عمران خان مقبول تو بہت ہے, مقبولیت ہے, قبولیت نہیں ہے, پیچھے سے نہیں مان رہے. وہ کوئی کہتا ہے جناب ان ریلائبل ہیں, ڈیپینڈیبل نہیں ہے, انہوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی, وہ نہیں معاف کر رہا فلاں. مطلب کمال, اس کا مطلب یہ درست ہے ساری باتیں. نہیں, یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے. کہانی نہیں نہ ہو, لیکن بھائی تیری عمر زیادہ نہیں, مجیب پہ بھی یہی ہوا, بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا, نواز کے بھی ساتھ یہی ہوا, جو پاپولر ہوا ہے نا سارے عمران خان بنے ہیں. اب ہی از دا لاسٹ مین پروبیبلی. مثالیں آپ دے رہے ہیں ملک ٹوٹنے والی, جب نہیں میرا پوائنٹ ہے اس وقت ملک ٹوٹا تھا, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے پاکستان کی ایک پاپولر مجھے لیڈرشپ بتا دو, اس میں بے نظیر میں شامل کر رہا ہوں, بھٹو شامل کر رہا ہوں, شیخ مجیب شامل کر رہا ہوں, نواز شامل, جس کو آپ نے غدار نہیں کہا, آپ نے یہ نہیں کہا, وہ سب پہ وہی الزامات لگے. کہانی وہی کی وہی ہے, ہم 1 انچ 58 سے آگے نہیں گئے, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور آپ کے لیے لاسٹ پوائنٹ پیچھے جا رہے ہیں. نہیں, لاسٹ پوائنٹ مجھے بڑا اچھا یاد ہے. آپ کو یاد ہے بہادر شاہ ظفر کو 150-200 سال پہلے انگریزوں نے نکالا تھا. آپ یقین کریں وہ 8ویں ترمیم تھی, انہوں نے ایگزیکٹلی کہا جی بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کو بھیجو, رنگون بھیجو, ہم ہندوستان کو استری کر دیں گے, سب ٹھیک کر دیں گے. آپ نے جنرل ضیاء کا بتا دیا 90 دن کے لیے ہے 11 سال. ایسٹ انڈیا کمپنی کی باتیں کر رہے ہیں آپ, پھر کمپنی آپ جان بوجھ کے آپ کمپنی کے ذکر بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہمارے, تھینک یو ویری مچ ہلالی صاحب, آپ نے وقت دیا. ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ فلو اسی فلسفی سے کر رہا ہے کہ عمران خان قبول نہیں ہے کچھ سرٹن کوارٹرز کو. از دیر اینی ٹروتھ ٹو اٹ سر؟ یہ درست بات ہے, اور پھر آگے یوں ہی ہم سمجھے کہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا جتنا مرضی زور لگاتی رہے تحریک انصاف؟ بالکل 100%. اور تو کوئی کنکلوژن آپ آ ہی نہیں سکتے ہیں, یا یہ اریسٹ ہونا ہے یا اریسٹ اور ڈسکوالیفائی ہونا ہے. اس الیکشن میں یہ نہ ہی لڑ سکیں, اس لیے اگر یہ لڑیں گے بے شک یہ جیل میں ہوں, وہ پھر جیت کے جیل سے چلائے گا ملک. تو یہ نہیں آ سکتے, ان کو آنے کی میرے خیال میں کوئی چانسز, امکان کچھ ہے ہی نہیں. اور اب یہ 3-4 دن سے جو ہو رہا ہے, اس سے تو میرے خیال میں آلموسٹ سرٹن ہو گیا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے. ان کی کوشش ہے سیاست کے ساتھ معیشت جڑی ہوئی ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. پاکستان کا دفاع بھی اس کے ساتھ خطرے میں آ جاتا ہے. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ دفاع کیسے کریں گے اپنا؟ کون کہتا ہے پیسے نہیں ہے؟ کس چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں بتائیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے پیسے ہیں. اچھا, کون کہتا ہے پیسے نہیں ہے؟ یہ تو بہانے. پیسے نہیں ہیں, افسر نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, ماحول ٹھیک نہیں ہے, ٹیررزم ہے. These are all excuses. Absolutely. 4 گنا زیادہ ٹیررزم تھا 208 میں, 5 گنا زیادہ 213 میں. کیا باتیں کر رہے ہیں یار خدا کے لیے. سٹیٹسٹکس چاہیے, وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں ٹھیک ہے, میں تو آگے کی ویسے بات کر رہا تھا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور پاکستان کے اندر ایک سازگار ماحول جس کے اندر بزنس ہو سکے, اکانومی تھرائیو کر سکے, وہ وداؤٹ ایک پرسکون پولیٹیکل ایٹماسفیئر نہیں ہو سکتا نا. آگے اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے کہ آپ نے صرف عمران خان کو پکڑنا ہے, اس کو نااہل کرنا ہے, اس کو جیل میں ڈالنا ہے, الیکشن نہیں ہونے دینے, تو پھر معیشت بھی تو اس کے ساتھ ہی فارغ ہوتی نا. بالکل, یہ تو اسی لیے تو آدمی کہہ رہا ہے, اس لیے ہم سب کمپلین کر رہے ہیں. ہم کیوں کمپلین کر رہے ہیں؟ ہم اس کی چہرہ نہیں جانتے, پسند کرتے ضرور عمران خان کے. ہم کہتے ہیں the man is the key. اس وقت غلط یا صحیح, مقبول آدمی ہے, the most popular politician.
اس کے بعد اگر آپ اس کو نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیں گے تو سٹرائکس ہوں گے، ڈیمونسٹریشنز ہوگی، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 144 لگا رہے گا. جی ہاں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب چاہتے ہیں آپ؟ یہ کوئی سلوشن ہے؟ وہ چاہتے یہ ہیں ہلالی صاحب کہ پہلے احتساب، یہ آ گیا نیا نعرہ، پہلے احتساب اور پھر اس کے بعد انتخاب. یہ ضیاء الحق نے جس وقت ماشاء اللہ لگایا تھا اس وقت بھی پی این اے کی جماعتوں نے کیا. خان عبد الولی خان صاحب کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشنز پھر 85 میں ہوئے تھے، وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں پر، اور وہ کتنے کنٹروورشل الیکشنز ہیں وہ سب کو یاد ہے. تو خدا نہ کرے اس طرح کا معاملہ یہاں بھی کیا بن سکتا ہے کہ الیکشنز ابھی تھوڑے سے آگے کرنے کے چکر میں ہمیں بہت ہی آگے کرنے پڑ جائیں اور خدا نہ کرے ساتھ کوئی اور طرح کی یہاں پہ جم جائے. دیکھیے، ایک دفعہ ضیاء الحق نے کہا تھا نا کہ ایک قبر ہے اور بھٹو اور میں 2 لاشیں ہیں، کس کا لاش اس قبر میں جائے گا؟ اس قسم کی صورت اب اس وقت ہو رہا ہے. اگر عمران خان آ جائیں تو ان کے جو مخالف ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ وہ کم سے کم وہ اکاؤنٹیبلٹی میں ان کے ساتھ جو ہوگا، اور جن کے پاس نوکری ہے نوکری جائے گی. خدا جانے انہوں نے کیا کیا نہیں سمجھتے ہیں ہوگا. اور اگر وہ نہیں آئے تو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اگر الیکشنز نہ ہو، فیئر الیکشنز نہ ہو، تو پھر آپ اور میں بات کر رہے ہیں اباؤٹ سٹرائکس، ڈیمونسٹریشن، انسٹیبلٹی، لیک آف انویسٹمنٹ، ریزولوشنز ہیومن رائٹس کمیشنز میں. آلریڈی ہیومن رائٹس ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے کہہ دیا قابل اعتراض ہے. وہ تو کہتے ہیں ٹرائل پہ لے جاؤ ان لوگوں کو جو یہ دل شاہ کو مارا ہے. جی آپ ہلالی صاحب، آپ ویسے آن دا لیسٹ سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشنز ہوتے ہوئے، آپ کی فور سائٹ کیا ہے؟ نہیں، میں ایم سوری، میں اگر الیکشنز ہوں جس میں یہ حصہ لیں تو اس قسم کی دھاندلی ہوگی کہ وہ ناقابل برداشت ہوگا. صحیح. دیکھیے، آخر یہ جب بائی الیکشنز ہوئے تھے یہ بڑا اچھا موقع تھا. جو گورنمنٹ جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا سیٹس، نیرو میجورٹی سے پی ٹی آئی نے جیتا تھا، ان کے اپنے لوگ تھے. یہ الیکشن کمیشن تھا بقول ان کے جو بائسڈ ہے، پارٹیزان ہے، سب چیز ٹھیک تھا. اور وہ جو ریٹرننگ آفیسرز اور وہ سب اسی طریقے سے اپوائنٹ کیے گئے تھے جس طریقے سے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ہر الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، مگر کیا ہوا؟ سنا یہ ہے کہ ایک ریٹرننگ آفیسر نے کہا ہاں میں جتا سکتا ہوں آپ کو، کوئی بات نہیں، مگر پھر آپ تیار رہیں فار دا بلو بیک. بلو بیک جو ہوگا وہ بڑا سیریس ہوگا. وہ لوگ ووٹ کر کے تو گئے نہیں ہیں، ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے. اس لیے ان کو پتا تھا کہ اس پولنگ سٹیشن میں کون آیا، کون ووٹ کیا، کتنے لوگ کس کو ووٹ پڑے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک پارٹی یا دوسرا، ہم چاہتے ہیں پاکستان ایگزسٹ. آپ کو میں معاف کریے، مجھے خط آ رہے ہیں، لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں پتہ کیا سر؟ نہیں کہ کیا ہوگا. خیر، لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر. طاہر ملک صاحب، اس وقت جو سارا معاملہ ہے، وہ جو پکچر آپ سب کے سامنے ہی ہے، عمران خان صاحب کے تمام سٹیک ہولڈرز خلاف ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز، ناٹ ایون اے سنگل ون از ود ہم. عمران خان نے خود ایلینیٹ کر لیا اپنے آپ کو، یا پھر عمران خان کے ان کے کچھ ایکشنز ہی ایسے نظر آ رہے تھے، ان کے بات ہی کچھ ایسا نظر آ رہا تھا کہ سب ان سے مخالف ہو گئے. اٹس آل ورسز ون. کیا ہوا ہے؟ یار دیکھیں باجوہ، تھوڑا سا بنیادی سائیکالوجی کی کیوں نہیں آپ بات کرتے ہیں؟ مشکل باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس ملک میں 80% لوگ ہیں وہ پیٹ نہیں ان کا بھر رہا، صاف پانی نہیں پیا. آپ کے پاکستان میں 30% لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ ایک گلاس صاف پانی کا نہیں پیا. جس معاشرے میں اتنی معاشی، نفسیاتی، جذباتی اتنا گیپ ہوگا، اس میں جو بندہ اس سسٹم کو للکارے گا وہ ہیرو ہے. میں پرسنلی میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک بکھی بھی نہیں ہوں. میں عمران سے امپریس نہیں ہوں، نہ میں اس کی پولیٹیکل تھنکنگ سے امپریس ہوں. مجھے پتہ ہے ہی ہیز نو سولوشن. مگر میں ایک ڈیموکریٹ ہونے کی چیز سے سمجھتا ہوں. ہی از پاپولر، تو اس کا رائٹ ہے، اس کو دو.
آپ نے 75 سال سے جو ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، ہمارے جو طاقتور جو پاکستان چلانے والے حکمران ہیں انہوں نے یہی تو ظلم کیا. یا اس کو ختم کر دو جمہوریت کو. جمہوریت کا ایک مطلب ہے، آپ نے احتساب کی بھی بات کی، میں آپ کو سمپل اس کی ڈیفینیشن کر دوں. جمہوریت کا مطلب ہے کہ آپ کا احتساب ووٹ ہے. اگر آپ پرفارم کریں گے، ہائپوتھیسس یہ ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ احتساب یہ کریں گے میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا. اور یار آپ ووٹ ہی نہیں آنے. آپ نے غور کیا، میں نے شروع میں آپ کو ڈرایا کہ یار مجھے سب سے خطرناک یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس ملک میں نگران حکومت کی کریڈیبلٹی بھی جانے لگی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ اپنا محسن نقوی ورسز عمران ہوتا جا رہا ہے. دس شوڈ ناٹ بی ہیپننگ. آپ اس 2023 میں نہ ڈیموکریٹ ہیں، آپ تو ایک ڈارک ایج میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ پورا لاہور میں جشن بہارا ہو رہا ہے. چلیں میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں ریس کورس میں، ایک لائن ہے جہاں پہ عمران ہے وہاں آپ توپے لے ہیں، ٹینک لے ہیں. بالکل ایک نام کی صرف دیکھیں جمہوریت، تو آپ اس طرح آپ نہیں بچ سکتے. وہ تو بالکل نہیں. ہاں باجوہ بہت ہو گیا، انف از انف. دنیا نے آپ کو، IMF نے آپ کو ڈنڈا کرا دیا. مسئلہ یہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا انف از انف، ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں انف از انف، لیکن اوور آل جنہوں نے ڈیسیژنز لینے میں آپ کو ایک لاسٹ ایک فکرہ، میں آپ کو ڈیٹا بعد میں دوں گا. 85% پاکستانی ڈپریشن یا ایگزائٹی کے پیشنٹ ہیں. یہ آپ کو میں ڈیٹا دے رہا ہوں. اب آپ بات کیوں نہ ہو، بالکل کیوں نہ ہو. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو ہلالی چونکہ ڈپلومیسی میں بھی وسیع تجربہ ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آج ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے ایک امریکن کانگریسمین کے ساتھ، بریڈ شرمن کے ساتھ، اور انہوں نے ایک بیان بھی ریلیز کیا کہ مطلب وی آر اگینسٹ یہاں پر جو بیسک ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور دوسرا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کا کتنا افیکٹ آ سکتا ہے، کتنی فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں اگر آگے بھی اس طرح کی کچھ کوششیں عمران خان صاحب جاری رکھیں. اسٹے ود اس. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے جو سفارتی اوورچرز ہیں امریکی کانگریسمین کے ساتھ انہوں نے جو بات کی، اور جو سٹیٹمنٹ انٹرنیشنلی اگر یہاں پر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز چل رہی ہیں ان کے خلاف آئیں. ہلالی صاحب سے یہ پوچھنا تھا، لیکن ہلالی صاحب اس سے پہلے ایک چیز پر کامنٹ کر دیجئے گا، اور وہ یہ چیز ہے کہ عمران خان کی جو ایلینیشن کی میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے، کہ کسی کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر میں بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے مجھ پر حملہ کروایا. وہ اشارہ جہاں بھی تھا وہ بھی کوشش تقریباً ناکام ہو گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی کو تو ساتھ رکھنا چاہیے تھا یا ممکن نہیں تھا ان کے لیے؟ اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا پہلے. دیکھیے عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ ان ریزنیبل ہو، ہمارا آؤٹ لک مختلف ہو، وی کین اپوز ایچ ادر، آئیڈیالوجی یہ وہ سب چیز پہ، مگر میں ایک آدمی جو واضح کلیئر آؤٹ رائٹ چور ہے. اب ان کا ڈیفینیشن آف چور کیا؟ مثال کے طور پہ ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے حدیبیہ کیس، جدھر 48 پیجز آف کنفیشن ہاتھ سے لکھا گیا ہے، 17 پیجز آف کنفیشن بتاتا ہے کہ چیک نمبر، بینک اکاؤنٹ، کون کیسے کدھر سے پیسے آئے کدھر سے گئے. اب وہ کہتے یہ ہیں بقول ان کو کہ میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن لیتا ہی نہیں ہے. تو اگر میں بھی بیٹھ کے ان سے بات کر دوں تو پھر آئی ول جسٹیفائی کہ چوری مناسب ٹھیک ہے. تو اگر میں ہی بیٹھ کے چوری کو بھی جسٹیفائی کرنا تو معاف کریے میرا پھر کیا سپورٹ. اور ہلالی صاحب جن پاورفل کوارٹرز کے ساتھ، اب دیکھیے جن پاورفل کوارٹرز کے ساتھ وہ آگے ہاتھ بڑھا رہے تھے، ایک آلیو برانچ ایکسٹینڈ کر رہے تھے ان کو، وہاں بھی کوئی بات بنی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کوشش ناکام ہوگی، اگلی کوشش پھر کرنی چاہیے خان صاحب کو؟ نہیں، جو پاورفل ہیں ان کو پتہ ہے، ان سے وہ بات کرنا پڑے گا ان کو. آپ کہتے ہیں ہاتھ بڑھا رہے تھے یا سگنل کر رہے تھے کہ بات چیت کرنا مناسب ہے، ٹھیک ہے، مگر ان لوگوں کو میں نہیں بات کروں گا جو پاورفل لوگ جن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو فرنٹ مین بنا رہے ہیں. اور جو فرنٹ مین ہے، چلو ٹھیک ہے، فرنٹ مین بھی ٹھیک ہے. پرویز الہی کون بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ پرویز الہی ایک زمانے میں فرنٹ مین نہیں تھا؟ کس کے لیے ہم سب جانتے ہیں. مگر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو پارٹی میں لانے کے لیے تیار ہیں. مگر جو لوگ، اور حالانکہ پرویز الہی کے بارے میں بہت سی چیزیں کہے گئے ہیں،
आई थिंक कि अपोजिशन इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो जस्टिफाइबल है ऑब्जेक्ट करने के लिए कि आप परवेज़ इलाही साहब जिसके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं उनके साथ तो आप मिलके बात कर सकते हैं, उनको आप प्रेसिडेंट बना सकते हैं पार्टीज़ का। ये तो पीटीआई के अंदर लोगों का ख्याल और सोच है, मगर दूसरे लोग जो आउटराइट आपके खिलाफ हैं और जिनका रिकॉर्ड उतना ही बुरा है उनसे आप नहीं बात करना चाहते। अच्छा, ये शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किस किस्म का जिद है? यस ठीक, अब शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने वक्त दिया। वो सिर्फ आप जरा कैचअप ये कर लें कि हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो भी पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहते हैं या आगे जो प्लान्स हैं उन हर चीज को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, हर तरफ से उनका रास्ता रोकने की कोशिश है। उसके पीछे फिलॉसफी वो है कि ये कबूल नहीं है पावरफुल क्वार्टर्स को। तो आगे क्या मामला बनेगा, आप क्या देखते हैं? इलेक्शन होता देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दें शेख साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज्यादा रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा की जा रही हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, इलेक्शन की रैलीज के हवाले से, आप ये देखें कि कानून ये कहता है कि दफा 144 लगाने के लिए आपको एक दिन पहले अखबार में देना पड़ता है, और फिर वो सिर्फ किसी एक कॉलोनी पे नहीं लगाई जाती है, वो बाकायदा तौर पे दफा 144 का नफाज पूरे शहर पे, कई दफा पूरे जिले में किया जाता है। ठीक। इस इंस्टेंस में अभी दोबारा पहली रैली जिसमें हादसा हुआ जिले शाह वाला, उसको तो छोड़ें, ये अभी जो आज की रैली इन्होंने रोकी है इसके लिए भी कल अखबार में कुछ नहीं दिया गया, और पूरे शहर के अंदर जो है वो आमदोरफ्त उसी तरह है जिस तरह लाइफ जो है वो नॉर्मल होती है, मगर दफा 144 का नफाज सिर्फ और सिर्फ लगता है जमान पार्क के ऊपर कि जी हमने यहाँ से आपको मूवमेंट नहीं होने। मैं आज जमान पार्क के करीब से निकला, ये तो हमें नजर आ रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं सारा कुछ, और ये इमरान खान स्पेसिफिकली पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, लेकिन आगे क्या मामला आपको नजर आ रहा है? आगे मामला मैं ये समझता हूँ कि जितना ये रुकावटें पैदा करेंगे उतना ये लोगों की नजर में कमजोर होंगे, और लोगों की नजर में इमरान खान का ये नुक्ता नजर मजबूत होगा कि मैं जो है वो एक डेमोक्रेटिक और आईनी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, इलेक्शन कैंपेन का ऐलान हो गया है, ये मुझे रोक रहे हैं। तो वो जो इनकी एक्सेप्टेंस पब्लिक में, जिसके लिए मरियम नवाज साहिबा ने एक नाकाम सी कोशिश पिछले 1 माह से शुरू की है, उसमें अगर कुछ चांसेस थे भी सही तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी, और खान साहब के साथ लोगों को बात करना पड़ेगी। वो हिलाली साहब भी वही बात कर रहे हैं, इस पे भी जरा ओपिनियन दीजिएगा। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने तो अपने लास्ट खिताब में बाकायदा तौर पे ये इशारा दे दिया था कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन वो बनी ना बात नहीं होती है। और ये आप इसको जो आपने कहा कि फिर आगे कोशिश करनी चाहिए, मेरी उस पे राय ये है कि एंगेजमेंट जो है वो हर वक्त रहनी चाहिए। चीजें डिसएंगेज जब होती हैं, चीजें तब खराब होती हैं। लेकिन दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट, और आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं, इस पर भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। जब शेख साहब से कबूल नहीं है इमरान खान, शेख साहब आप समझते हैं, जो आप तो बड़ी अच्छी बात है आपने की, आप ऑप्टिमिस्ट हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे? अभी तो जो एक हफ्ते में आप लग रहे जैसे पीटीआई वर्सेस निगरान हुकूमत हो गया, तो आगे क्या आप देख रहे हैं? सर, पॉसिबल ही नहीं है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जिस वक्त आपने जिला काउंसिल के चीफ अफसर, जैसे आपने लोकल गवर्नमेंट के डिप्टी डायरेक्टर, जैसे आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडीसी आज आपने आरओ लगा दिए, ये कौन कहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? ये तो एक दबा मारोगे तो दौड़ जाएंगे। तो फिर इलेक्शन ही जाना बंद है ਤੁਹਾਡਾ कि नहीं जी? फिर इलेक्शन दी ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा लेना बंद है कि नहीं बंद? जाहिर है बनता है। देखें, ये तो पार्टी फैसला करेगी, जिस वक्त क़यादत ये फैसला करेगी कि उन्होंने इलेक्शन में आना है या नहीं आना। जब तक पार्टी ने कोई एज सच डिसीजन नहीं दिया तब तक तो सब लड़ेंगे। इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा, और बहुत सी जगहों पे ये चैलेंज भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर देखना है, और जुडिशरी को भी देखना है कि ये चीजें जिस तरफ जा रही हैं, अल्टीमेटली ये सब का इम्तिहान है। पहले लोग अपनी टर्फ के लिए लड़ते थे, अब अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर जुडिशरी यहाँ पे को कमजोरी दिखाएगी तो ये तारीख और ये जो नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, ये उन्हें माफ नहीं करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे करेगा तो उन्हें माफ नहीं करेगी। एक चीज ताहिर मलिक साहब मुश्तरक रही है शेख साहब की ओपिनियन में भी और हिलाली साहब की भी, वो कह रहे हैं कि चाहे कबूल नहीं है इमरान, लेकिन इस वक्त जो मामला है इमरान से बात करना पड़ेगी।
آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں، بات کرنا پڑے گی اس طرح کی معاملہ کا؟ بات کرنی، میرا تو پوائنٹ سمپل سا ٹیسٹ ہے، اگر بات کرنی کہ آپ پھر الیکشن کرائیں جس کا پاکستان ہے، میرا تو سوال یہ تو بڑی ہو گئی، آپ کے دونوں جو گیسٹ ہیں دونوں نے دبے دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں کہہ دیے کہ دے ڈونٹ سی فیئر الیکشن. بات پھر کیا ہے؟ بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ جن سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے عمران خان کرکٹ کا کیپٹن بنانا ہے، بات کیا کرنی ہے؟ they will be the powers that be will be forced کہ عمران سے بات کریں. اگر عمران خان کو ایک صاف ستھری ریلی چلانے کی اجازت نہیں، جب کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا، میرا خیال ہے مجھے نظر آ رہا ہے آگے داندلی نظر آ رہی ہے، مجھے تو اصل پاکستان کا بھی ایشو اور بنتا نظر آ رہا ہے. تو آپ کا اوپینین یہ ہے کہ بات بوت کرنے نہیں، وہ تو ادھر سیدھا اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، بات کی ضرورت نہیں، آپ سیدھے الیکشن کرائیں. میں اب اس پہ ہلالی صاحب، وہ جو بریڈ شرمن کانگریس مین جو ہیں، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اور وہ ایک وہاں کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں، ان کے آفیشل ہیں، انہوں نے وہ فیسیلیٹیٹ کروایا سب کچھ، انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا. اور اس طرح کے اور بھی اگر آ جاتے ہیں، ان سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں کہ کیا بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی انٹرنیشنلی، کہ یہاں پر کہنے کو کانسٹیٹیوشن ہے، کہنے کو ڈیموکریسی ہے، لیکن کس طرح سے یہاں پہ کرش کیا جا رہا ہے بیسک ہیومن رائٹس کو؟ بالکل کیا نہیں، کہنے کو کہا نہیں ہے، کہہ دیا ہے انہوں نے، سب کو پتا ہے ایک ہوکس ڈیموکریسی ہے ادھر. انڈرسٹینڈ پلیز، لوگ پاگل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس ملک میں چینج ہوا ہی نہیں ہے آن دا بیسس آف الیکشنز. ہم خود کہتے ہیں بھائی ان کو چھوڑو، ہم خود کہتے ہیں 1970 الیکشنز کے علاوہ کون سا الیکشنز ہے جو فری اینڈ فیئر تھا؟ کون ہو آر دا پیپل، اور کیوں نہیں تھا؟ تو کہنے کی بات، اور وہ بھی الیکشنز اس لیے فری اینڈ فیئر تھا کہ جنرل شیر علی جو اس وقت منسٹر آف انفارمیشن ہیں، انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ یحییٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی فڈل کرنے کے لیے، اس لیے کسی کو نہیں اوور آل میجورٹی ملنا تھا. اور اتنا غلط ان کا پریڈکشن تھا کہ آپ دیکھیے کہ ویسٹ پاکستان میں بھٹو لے گیا، اور ایسٹ پاکستان میں ایکسیپٹ فار 2 seats دیٹ مین، خیر ایسٹ پاکستان کا تو ان کو ویسے ہی تھا، پتہ تھا کہ وہ نہیں، مگر ویسٹ پاکستان میں وہ سوچ رہے تھے دولتانہ یہ وہ ولی خان یہ بڑا کھچڑی ہوگا اور یحییٰ خان اپوائنٹ کرے گا پرائم منسٹر کو، اور ایسا اور ایسا. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے، امریکن کے بارے میں ہم رہے ہیں ادھر، ہم نے سیکھا ہے، سوچ ان سے کام کیا ہے. فرسٹ آف آل آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ بھول نہیں سکتے 2-4 چیزیں. نمبر 1، آپ چین کے سب سے ویری گریٹ فرینڈ آف چائنا. آپ روز کہتے ہیں ہماری فرینڈشپ جو ہے چائنا سے اٹس ڈیپر دین دس اینڈ ہائر دین دیٹ، ہے نا؟ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں سی پیک آپ کے لیے $60 بلین انویسٹمنٹ لائے گا، سی پیک یہ، سی پیک وہ. اس حد تک امریکن ڈر گئے سی پیک سے کہ انہوں نے ایک نیٹو بنا لیا. کوڈ از این ایشین نیٹو، انڈین اوشن کا نیٹو ہے، ہندوستان، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو وہ کولن پاول ہی یاد آ گئے ہلالی صاحب، ود اس اور اگینسٹ اس والا معاملہ ہے پھر آلموسٹ. تو پھر اس کا مطلب امریکہ کی ادھر جتنی مرضی ہم وہاں سے کوئی نہیں، یہ شرمن ورمن کو چھوڑ دیں، یہ طریقے سے آپ کو آڑے ہاتھ لیں گے. یہ جانتے ہیں آپ ڈیوپلیسٹس ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے طالبان کو مدد کیا ہے، تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو، 30-40 بلین ڈالر ہمارے سے لیا، مگر کوئی پھر بھی تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو. تم اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کرتے ہو، حالانکہ بہت سارے مسلمان ملک ریکگنائز کرتے ہو. تمہارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے اور ہم ڈرتے ہیں. یو آر دی اونلی مسلم پاور ود نیوکلیئر ویپنز. اور پھر بات بیزتی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے خدا کے لیے ڈونٹ بی فولڈ بائی دی امریکنز. ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کو بڑی اچھی طرح سے ہمارا پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ چلیں یہاں پہ تو کوئی نہیں سن رہا، انٹرنیشنلی ہم کوئی پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں. شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں نے سوال پوچھنا ہے، کیونکہ وہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں وہ کافی سارے سفارتی دورے کر رہے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سب معاملے کے لیے. طاہر ملک صاحب اکثر کلیم کرتے ہیں اس بات کو.
یہ آپ سے سوال ہے شیخ صاحب کہ جو بلاول صاحب اس وقت 2-3 دفعہ کہہ چکی ہے پیپلز پارٹی کہ یہ نہ ہوا تو اب ہم نکل جائیں گے وفاقی اتحاد سے، یہ نہ ہوا تو اب ہم نکل جائیں گے وفاقی اتحاد سے. ہمارے ساتھ بات کر لیں عمران خان تو کل کو ہمیں نہ کہے کہ یہ سب کچھ آپ کو جو ہے نا غیر آئینی طریقے سے، غیر دستوری طریقے سے سسٹم سے آؤٹ کیا گیا تھا. ڈز ہی مین the words that he utter؟ وہ جو بولتے ہیں وہ ان کا مطلب ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یہ سب کچھ، اگر بلاول صاحب سچے ہیں اس میں؟ کس میں سچے ہیں جی؟ اس چیز کے آپ ہم سے بات کریں، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں. نہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو وہ پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں، کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں، اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلے کچھ نہیں ہے. میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. ان کے پاس میرے خیال میں 95% حلقوں میں، چاہے وہ پی پی کے حلقے ہوں چاہے این اے کے ہوں، ان کے پاس کینڈیڈیٹس کوئی نہیں ہے. یہ تو جو حصہ انہوں نے اس وقت لے لیا ہے وفاقی حکومت سے، وہ اسی لیے کہ وہ جو ان کی نمبر گیم تھی اس کے اندر ان کی انہوں نے ہیلپ کی اور پھر سندھ میں ان کی حکومت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو کہے کہ جی آپ ہر کسی کو چھوڑیں اور آپ ہم سے بات کریں. نہیں، وہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم ایک دستوری جماعت ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کو آپ ہولڈ کریں گے جب ہم مخالفت کریں گے اگر الیکشنز بھی آگے گئے. دستوری جماعت ہے، چنگی دستوری جماعت ہے. دستوری جماعت ہے تو آئین کی وائلیشن الیکشن کے حوالے سے جو سارا معاملہ بنا اس میں دستوری جماعت کا کیا سٹانس تھا؟ اگر دستوری جماعت ہے تو پھر آج دفعہ 144 لگا کے الیکشن کی ریلی کو عمران خان کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں داتا دربار پہ جا کے ریلی پہ جا کے وہاں دعا کر کے وہاں سے کیمپین کرنا شروع کرتا ہوں. وہ اس کا رائٹ تھا الیکشن کے تحت. وہ دستوری جماعت کتنے گئی؟ جس وقت ضلع شاہ کو شہید کیا گیا اس وقت دستوری جماعت کا کیا ریاکشن تھا؟ جس وقت لوگوں کو اسلام آباد میں جانے سے روکا جا رہا، جگہ جگہ پہ دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر غلط کیسز بنائے جا رہے تھے، دستوری جماعت دستور کتنے گیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی. اچھا وہ ویسے یہ کہتے ہیں، ان کو آئین کا کہتے ہیں اگر ہم حمایت نہیں کرتے تو ہم اس کے خلاف بھی نہیں بولتے تو ہم چپ تو رہتے نا. مان کا درجہ رکھا. اچھا ایک چیز میں پھر طاہر ملک صاحب کی طرف میں نے جانا ہے. عمران خان صاحب آر یو پرائیوی کے کل پیش ہو رہے ہیں اسلام آباد؟ وہ 13 مارچ کو ان کی سیشنز کورٹ میں پیشی اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں شیخ صاحب؟ جی جی، کیا کہا جی آپ نے؟ خان صاحب کل کیا آپ اس چیز سے اویئر ہیں کہ کل ان کا پلان ہے اسلام آباد جانے کا، سیشنز کورٹ میں پیش ہونے کا، جو توشہ خانہ میں ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے؟ اور اگر گئے تو یہ تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہی اس کا ڈیسیژن کرے گی. مگر خان صاحب نے آج کی ریلی جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کی ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ آج تو انہوں نے میچ کا بہانہ بنا کے جو ہے وہ اس ریلی کو روکا، دفعہ 144 لگایا. رات کو لائرز بیٹھیں گے، جس طرح وہ ایڈوائز کریں گے خان صاحب کی جو ٹیم ہے، اٹس اے گڈ ٹیم، وہ جو ان کو ایڈوائز کرے گی اس کے مطابق چلیں گے. طاہر ملک صاحب اگر جسٹن کیس، اور وہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ تمام وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سونر اور لیٹر گرفتاری ہونی ہے اور وہ قریب آ چکا ہے، وقت ہو جاتا ہے، تو ان کا پلان یہ ہے کہ کوئی 5-6 مہینے کے لیے اس کیس اس کیس 78 کیسز ہیں 6 کو مہینے کے لیے اندر ہی رکھیں. اس کے پیچھے جو ہے نا تحریک انصاف اس سارے ٹینیور میں اس پیریڈ کے اندر وہ تتر بہتر ہو جائے گی. یہ کیسا پلان ہے؟ اکبر دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے. پاکستان کا جو میں نے آپ کو غصہ، جو لوگوں کا ڈپریشن ہے، ہمدردی کا ووٹ عمران کے ساتھ ہے. عمران اگر سخت پوزیشن لیتا ہے اور ہمدردی اس کے ساتھ رہے گی، میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے ذاتی رائے میں کہہ سکتا ہوں، ہاں کو آپ 12 مہینے کے لیے بند کر لیں، 1.5 سال کے لیے بند کر لیں. اگر آپ نے اس ملک میں الیکشن کرانے ہیں، ہر گرفتاری کا فائدہ عمران کو ہوگا، ہر مقدمے کا فائدہ عمران کو ہوگا، اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی، وہ ری انفورس ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی دوست ہے اپنا عمران خان کا، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. کیا فیور دیا حکومت ختم کر کے؟ وہ 10 مہینے سنبھالے نہیں جا رہا، وہ آسمان سے بھی اوپر چلا گیا. یہ میں آپ کو، یہ شیخ صاحب تسی بھی یاد رکھنا، یہ شیخ صاحب کے ساتھ عمران خان جائے گا مٹھائی لے کے گکڑ کہ باجوہ صاحب آپ کا شکریہ، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ رجیم چینج کیوں آپ نے کی تھی. اور یار وہ تو سنبھالا نہیں جا رہا، پاپولیرٹی کی ایکسٹریم پہ چلا گیا. ظفر ہلالی صاحب، یہ خیر باتیں کہنے کو بڑی اچھی ہوتی ہیں، میں نے بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ہلالی صاحب سے پوچھ لوں کہ ہلالی صاحب آپ کے خیال میں بھی ایسا ہی ہے کہ عمران خان اگر اریسٹ کیا جاتا ہے تو فائدہ ہوگا عمران خان کو، جیسے کہ حکومت سے نکالنے کا ہوا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک پرسنل ریکویسٹ ہے. اسٹاپ آسکنگ دس کویسچن. یہ سوال مت پوچھیں، اس لیے جس سے آپ پوچھیں گے اور جو بھی وہ ہے
کوٹر بھی اگر ایماندار ہے وہی جواب آپ کو ملے گا جو طاہر ملک نے دیا ہے, جو وقاص صاحب نے دیے ہیں, اور جو میں نے انسینیویٹ کیا ہے. خدا کے لیے اسٹاپ آنسرنگ دس کویسچن. کون نہیں جانتا ہے کہ یہ جتنا اس کو وہ پنش کریں گے, جتنا وکٹمائز کریں گے, جتنا اس کے خلاف کریں گے, اتنا یہ پاپولر تو بالکل ہوں گے. ضد ہے, اچھا پارٹی ہے پاکستان کا. لیکن پارٹی کو عمران خان ہی چلاتے ہیں, پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے. میں نے عمران خان وونٹ بی دیئر ٹو ٹیک ڈیسیژنز, تو جو یہ خیال ہے کہ ان کے پیچھے سے پارٹی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نہیں اس پہ اس لائن پہ نہ چلیں. آپ کا سوال میں ہم سمجھ گئے ہیں. ہاں اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, بالکل نہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں جا کے کہتا اگر وہ نہ ہو تو جس کو وہ اپوائنٹ کر کے رخصت ہو گیا اس کے معنی اس کو ووٹ جائے گا, خاصا ووٹ پڑے گا, مگر I don't know the answer to that. مگر یہ سمجھے نہیں کہ یہ in any way اس کی پاپولیرٹی کم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب موجود تھے اور شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں تو بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ایک تو پلان یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے. دوسری طرف پلان جو ہے وہ جو اداروں پہ تنقید کر رہی ہیں نا مریم نواز صاحبہ, وہ ہے اصل پلان. یہاں پہ تو ایک اپنے سب سے بڑے رائبل کو سائیڈ پہ کرنا ہے, لیکن اصل پلان وہ ہے کہ جہاں پہ وہ اس وقت کے پرانے ججز پر تنقید کر رہی ہیں جب ان کے والد کو سزا ہوئی تھی سپریم کورٹ سے, نااہل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ٹرائل کورٹس کے اندر جو سزا ہوئی ہے. اور جنرل فیض چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس سب معاملے کو سپیئر ہیڈ کیا تھا. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیتے ہیں. ملک صاحب کیا پلان ہے آگے ان کا, اور وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ پلان تو خیر ہمیں پتہ ہے وہ چاہتے کیا ہے. باجوہ دیکھو ایک بات پکی ہے کہ نواز شریف نے اور مریم نے عمران خان کو ہیرو اپنا مان لیا ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں. فالو کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے جو دکان لگائی تھی وہ تھی رجیم چینج کی, کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت بدل دی, میرے سے ناانصافی ہے. مسلم لیگ نون ایگزیکٹلی یہی بیانیاں لے کے آ رہی کہ جی پہلے ساڈو انصاف دیو نا. 2016 سے 18 میں ہماری رجیم چینج ہوئی ہے. اب فرق ہے کہ جنرل اپنا, ان کا جنرل فیض ہے, ان کا جنرل باجوہ ہے. یہ اختلاف ہے بس. اگر آپ گہرائی میں جائیں دونوں کا ایک بیانیہ بن چکا ہے. آپ دیکھیں نون اسی بیانیہ سے آئے گی کہ نواز شکر کریں کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی یہاں پہ نہیں ہے, وہ بنگلہ دیش بن گیا. انہوں نے کہنا تھا پھر پٹو تو سٹارٹ کرو, پہلے ساڈا حساب پورا کرو, پھر اس کے بعد اگر آپ, انہوں نے لیکن اپنا حساب خود ہی بات کر. ایگزیکٹلی میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ دونوں کا ایک ہی بیانیہ یہ آئے گی. مریم اس پوائنٹ پہ آ رہی ہے کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان میں شاید فری مل رہا تھا, ڈالر تو رول گیا تھا, نوکری کے لیے سویڈن سے لوگ آتے تھے, تو جناب جنرل فیض نے ہمارا تباہ کیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا میں چھوڑ کے پاکستان آ رہا ہوں. اتنی خوشحالی ہو گئی ہے کہ یار پاکستان میں آنے لگو. جنرل باجوہ نے ہماری حکومت یہ ہے کہ دونوں کا بیانیہ ایک ہی ہے. نواز شریف کو اہل کیا جائے دوبارہ. میاں صاحب آپ ہی نہیں رہے واپس, کیا چاہیے؟ یا عمران کو نااہل کیا جائے. بیلنس اسی کو بول رہی ہے نا. اوہو, آپ نے تو ویسے ان کو بڑی کنسیشن دے دی اپنی طرف سے. عمران کو نااہل کریں اور میرے والد صاحب کو اہل کریں. تو وہ 2016 میں چاہ رہی ہیں بھائی. خان پاکستان کی سیاست کو 2022 سے شروع کرنا چاہ رہا ہے, مریم جو ہے 2016 سے شروع کرنا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن بڑی ایک سمپل سی بات اس کے اندر صرف آخری یہ رہ جاتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے نا, جب آپ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں, وہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے, وہ آپ نہیں کروانا چاہتے, اور آپ کہتے ہیں کہ میری خواہش دستور سے اوپر ہے. اور پھر تمام وہ جو دستوری جمہوری صحافی بھی اور دانشور بھی, وہ بھی جب اس کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر تالیاں بجانے کو دل کرتا ہے. اسی لیے احتساب کا شور ڈالا جا رہا ہے نا کہ عمران سے جان چھوٹ جائے, احتساب سے ٹائم مل جائے, جو آپ نے اوپننگ کی ہے. ویری ویل یو سیڈ رائٹ. وہ تو ہے بالکل ہے, لیکن بس معاملہ یہ کہ پھر کانسٹیٹیوشن کا کیا کرنا ہے, انہوں کدھر چارج. میرا خیال ہے مجھے آج فواد چودھری کی بات بڑی اچھی لگی ہے. بالکل سمپل بات ہے کہ یار اگر آپ نے الیکشن نہیں چلانے, اگر آپ نے نگران کو نگران غیر جانبدار نہیں رکھنا, اگر آپ نے دفعہ 144 لگا کے الیکشن کرانے, تو میں بتا دوں کہ اس ملک میں اگر آپ نے دستور کے مطابق نہیں چلنا تو پھر آگے صورتحال یہی نظر آ رہی ہے. بیوٹیفل. الٹیمیٹلی ہاں موومنٹ چلانی پڑے گی ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی. ملک میں اس وقت دستور نام کی چیز نظر نہیں آ رہی کہ دستور کے مطابق ملک میں اس وقت جو ہونی چاہیے چیزیں وہ ہو رہی ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اور اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے.